Dear friends, Assalamu alaikum. I am Muhammad Asif Amjad. In this video lecture, I will discuss one of the important growth model of solo growth model. तो ये सोलो का ग्रोथ मॉडल ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली मैंने डेविड रोमर की जो एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वहाँ से ये ली है। तो फॉर द फर्दर स्टडी आप उस बुक का चैप्टर 1 जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो रॉबर्ट सोलो ने 1956 में ये मॉडल दिया था। तो 1924 में इनकी बर्थ हुई थी और अभी ये जिंदा है। तो बेसिकली इससे पहले डॉमर मॉडल दिया था। डॉमर ने ये कहा था कि इकोनॉमी हमेशा नाइफ एज पॉइंट पे होती है। नाइफ एज पॉइंट ये द हेरड एंड डॉमर मॉडल, उन दोनों मॉडल्स में उन्होंने डिस्कशन ये की थी कि इकोनॉमी हमेशा नाइफ एज पे होती है। यानी सिंपल ये मिसाल ले लें कि एक नाइफ है, चाकू है और उसका एज मीन नोक है। इकोनॉमी उसकी नोक के ऊपर होती है। तो अगर थोड़ी सी भी इकोनॉमी डिस्टेबिलिटी पैदा हो जाए तो इकोनॉमी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी और नीचे आ जाएगी। यानी नाइफ के दोनों तरफ तेज धार बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नाइफ से जब नीचे गिरेगी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और जब इकोनॉमी रुकेगी नहीं, बिल्कुल कोलैप्स कर हो जाएगी। जबकि सोलो ने उसकी उसी जो अजम्पशंस है नाइफ एज को क्रिटिसाइज किए और उसने ये अजम्पशन दिए कि नहीं, इकोनॉमी में दोबारा भी जो अगर डिस्टेबिलिटी पैदा हो जाए तो इकोनॉमी दोबारा फिर स्टेबलाइज हो जाती है। तो बेसिकली उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि इकोनॉमी दोबारा किस तरह स्टेबलाइज होती है। तो उसने बेसिकली 4 फैक्टर्स को लिया है अपनी थ्योरी में। एक फैक्टर उसने लिया है आउटपुट, दूसरा फैक्टर उसने लिया है कैपिटल, तीसरा उसने फैक्टर लिया है नॉलेज ए और चौथा फैक्टर उसने लिया है लेबर। यानी सोलो ने अपनी ग्रोथ थ्योरी में 4 फैक्टर्स लिए हैं। पहले जी आउटपुट, नॉलेज, कैपिटल और लेबर। तो उसने कहा था कि जो आउटपुट आपकी ओवर द टाइम कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ती है ड्यू टू द चेंज इन कैपिटल एंड लेबर। यानी कैपिटल और लेबर में अगर इजाफा होता रहे तो इकोनॉमी कांस्टेंट रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। तो इकोनॉमी में जो इंक्रीजिंग रिटर्न है, जो इजाफा है, वो जस्ट नॉलेज की वजह से आता है। ये स्टेटमेंट देखिए। पहले देखो जी, अकॉर्डिंग टू सोलो accumulation of fiscal capital cannot account the vast growth over time in output per person। यानी अगर कैपिटल accumulation में इजाफा होता रहे तो इकोनॉमी में एन एवरेज कांस्टेंट रफ्तार से तो इजाफा होता है लेकिन वास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। तो वास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इफेक्टिव लेबर यानी नॉलेज की जरूरत होती है। तो नॉलेज से जो है ना आपकी आउटपुट में या इकोनॉमी में वास्ट ग्रोथ होती है। तो अजम्पशंस हैं, द सोलो मॉडल फोकस ऑन 4 वेरिएबल्स, आउटपुट, कैपिटल, लेबर एंड नॉलेज। नॉलेज को वो इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर ए कहता है। यानी आपकी जो आउटपुट है वो आपकी कैपिटल के ऊपर और इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। इन इक्वेशन 1 ए एंड एल एंटर मल्टीप्लिकेटिवली, दोनों देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
تو یہ اے ایل بن گئے. تو اے ایل کا مطلب ہوتا ہے افیکٹونیس آف لیبر اینڈ ٹیکنالوجی پروگرس. اے آپ کا ٹیکنالوجیکل پروگرس ہے, ایل آپ کی لیبر ہے. تو افیکٹونیس لیبر اینڈ ٹیکنالوجی پروگرس کو ہم لیبر آگمنٹنگ یا ہیرڈ نیوٹرل کہتے ہیں. اس کا نام لیبر آگمنٹنگ یا ہیرڈ نیوٹرلٹی ہے. یہ دیکھیں میں نے انڈر لائن کیا ہوا, لیبر آگمنٹنگ اور ہیرڈ نیوٹرلٹی. کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو do not show any clear upward or downward trend over extended period. تو سولو کہتا ہے کہ کیپٹل اور لیبر میں اضافہ ہونے سے نہ تو بہت اپورڈ نہ ڈاؤنورڈ کسی قسم کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا, یعنی اکانومی آپ کی کانسٹنٹ رفتار سے بڑھتی رہتی ہے لیبر اینڈ کیپٹل کے چینج ہونے کی وجہ سے. تو اس میں کچھ اور بھی assumptions ہیں. Assumptions concerning the production function. Production function is always constant return to scale. اب یہ constant return to scale بڑی important assumption ہے, اور اس کے بعد جو اکانومسٹ آئے ہیں, ڈیوڈ رومر ہیں, اس کے بعد جنہوں نے اس کے بعد گروتھ تھیریز دی ہیں, اس کو انڈوجنس گروتھ تھیریز کہتے ہیں, انہوں نے بیسیکلی اس پوائنٹ کو پکڑ کے کرٹیسزم کی ہے کہ اکانومی جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل نہیں ہوتا, بلکہ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہوتا ہے ڈیو ٹو دا نالج فیکٹر. تو یہ انڈوجنس گروتھ تھیوری میں سولو کو اسی بات پہ کرٹیسزم کیا گیا تھا. تو اب سولو کہتا ہے کہ اکانومی میں کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہے. کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپوز یہ ہمارا پروڈکشن فنکشن ہے, اس میں کیپٹل ہے اور اے ایل آگمنٹنگ لیبر ہے. اس کو اگر سپوز کسی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کریں تو کانسٹنٹ یعنی ڈبل کریں تو ڈبل آپ کی اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا, اگر ہاف کریں تو ہاف اضافہ, یعنی جتنا آپ کیپٹل انکریز کریں گے اتنا اکانومی کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھو سی سے ملٹیپلائی کیا تو اتنا ہی یہ اکانومی کے اندر اضافہ ہوگا. یہ دیکھیں سی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا. تو ان پٹس ادر دین کیپٹل لیبر اینڈ اے آر انمپورٹنٹ. وہ سولو نے کیپٹل لیبر اور نالج کے علاوہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان کو نگلیکٹ کیا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے فیکٹرز کا اتنا زیادہ کردار نہیں ہے. فار ایگزامپل لینڈ اور نیچرل ریسورسز. تو بیسیکلی 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں, لینڈ, لیبر, کیپٹل. تو وہ صرف 2 فیکٹر آف پروڈکشن کو لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جسٹ 2 فیکٹر آف پروڈکشن اکانومی کے اندر ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو بڑھائیں تو جتنا ان کو بڑھائیں گے جتنا کیپٹل میں اضافہ ہوگا اتنا ہی جو ہے نا وہ اکانومی گرو کر جائے گی. اگر تھوڑا اضافہ ہے تو تھوڑا ہوگا, یعنی اوور آل بڑا گروتھ نہیں آئے گی. تو بڑی گروتھ کے لیے ٹیکنالوجی یا نالج امپروومنٹ سے آئے گی. The assumption of constant trend to scale allows us to work with the production function in intensive form. اب ہمیں انٹینسو فارم میں اس کو بنانا ہے. سپوز یہ ہمارا پروڈکشن فنکشن ہے کیپٹل اور لیبر. تو انٹینسو فارم میں یہ لیتے ہیں کہ ہم جو اے ایل ہے اس کو دونوں پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, وائی پہ بھی اے ایل کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, کے کو بھی اور اے ایل کو بھی. تو یہ جو آپ کے پاس آ جائے گا وائی اوور اے ایل. تو وائی اوور اے ایل کا مطلب آؤٹ پٹ پر یونٹ آف افیکٹو لیبر. اس کو ہم نے اسمال وائی سے لکھ دیا, اور کے اوور کے ایل کو ہم نے لکھا ہے اماؤنٹ آف کیپٹل پر یونٹ آف افیکٹو لیبر. تو یہ جو فنکشن بنا ہے اسمال وائی اور اسمال کے, اس فنکشن کو ہم بولتے ہیں انٹینسو فارم پروڈکشن فنکشن. اب یہ دیکھیں یہ F0 ہم نے لے لی, یہ انیشیل ٹائم پیریڈ, یعنی انیشلی اکانومی یہاں پہ ہے. سپوز یہ اوریجن پوائنٹ یہاں پہ ہے. یہاں سے جب اکانومی گرو کرتی ہے تو
تو آپ اس کا اگر فرسٹ ڈیریویٹو لے لیں تو فرسٹ ڈیریویٹو اٹس اے نیسیسری کنڈیشن. تو اب یہ شو کر رہی ہے کہ اٹس اے انکریزنگ ٹرینڈ گریٹر دین زیرو ہے، یعنی اسپیڈلی اکانومی یہاں تک موو کر رہی ہے، یہاں تک لگا لیں. اس کے بعد کیا اکانومی اگر سیکنڈ ڈیریویٹو لیں تو وہ لیس دین زیرو ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پہ اکانومی پہنچنے کے بعد آگے جا کے کیا ہوتی ہے، ڈیکریز ہونا شروع کر دیتی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں اناڈا کنڈیشن. اناڈا ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب اکانومی میں کیپٹل رائز ہوتا ہے تو انیشلی پروڈکشن زیادہ رفتار سے انکریز ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ اس کی جو ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل از پازیٹیو، اٹس اے نیسیسری کنڈیشن، یہ جو فرسٹ ہے. اٹ ڈکلائنز وین کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو رائزز. ایف ڈبل ڈیریویٹو لے لیا تو یہ کم ہونا شروع کر دیا. اس کو ہم بولتے ہیں سیٹسفائڈ دا اناڈا کنڈیشن. اب اناڈا کنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیپٹل اپروچز ٹو زیرو فرسٹ ڈیریویٹو کی لمٹ لے لیں تو یہ آپ کی انفینٹی آ جائے گی، اگر انفینٹی سے لمٹ لیں تو آپ کا زیرو آ جائے گا. یہ آپ کی اناڈا کنڈیشن ہے. تو یہ اناڈا کنڈیشن کو فلفل کر رہا ہے پروڈکشن فنکشن. آگے اسی پروڈکشن فنکشن کو ہم کوپ ڈاگلس پروڈکشن فنکشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوپ ڈاگلس پروڈکشن فنکشن کے کیس پہ کیا ہوگا. کیونکہ کوپ ڈاگلس نے بھی بیسیکلی دو فیکٹرز آف پروڈکشن کو لیا ہے، کیپٹل لیبر اور تیسرا اس نے ٹیکنالوجی کو لیا ہے. تو دیکھو یہ پروڈکشن فنکشن کیپٹل اور اے ایل. کیپٹل اس نے اے الفا یعنی کیپٹل کا شیئر الفا لیا ہے اور افیکٹو لیبر کا شیئر جو باقی بچا ہے 1 مائنس الفا. تو ان کا اگر سم اپ کر لیں تو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے. یہ کوپ ڈاگلس کی پراپرٹی ہے کہ ان کو اگر 1 کریں تو یہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہوتا ہے. اور یہ سولو گروتھ ماڈل کی بھی پراپرٹی ہے کہ دونوں کا آنسر 1 ہوتا ہے. اب دیکھو سپوز اس کو کسی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس کو بھی کے کو بھی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کریں اور افیکٹو لیبر کو بھی کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کریں. تو یہ دیکھیں سی کے سی اے ایل. تو اب یہ سی کے اوپر الفا آ گیا اور کیپٹل کے اوپر بھی الفا، سی کے اوپر 1 مائنس الفا اور افیکٹو لیبر کے اوپر 1 مائنس الفا آ گیا. اب یہ دونوں کو ایڈ کر لیں گے کیونکہ دونوں سیم ہیں تو ان کی پاورز ایڈ ہو جائیں گی. الفا پلس 1 مائنس الفا کیپٹل الفا، اور یہ دوبارہ آپ کا وہی پروڈکشن فنکشن شروع والا بن گیا. یہ دیکھیں تو اب یہ سی کے اوپر پاور 1 ہے تو اس کا مطلب یہ کانسٹنٹ ٹرن ٹو اسکیل ہے، اور یہ سولو کی جو پراپرٹی ہے جو ازمپشن ہے اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. تو یہ وہی پرانا فنکشن بن گیا. آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے دونوں کو افیکٹو لیبر سے، تو یہ آپ کا آ جائے گا ایف اسمال کے اوور اے ایل. اب اس کے اوپر ہم نے جو کیپٹل کی جو پاور ہے وہ الفا وہ لے لینی ہے. تو کیپٹل اوور لیبر کو ہم نے اسمال کے سے پریزنٹ کر دیا تو یہ الفا آ گیا. اب اس فنکشن پہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پروڈکشن فنکشن ہے اس کا ٹرینڈ کیسا ہے. اگر ہم فرسٹ ڈیریویٹو لیں گے تو اب دیکھو یہ الفا شروع میں آ جائے گا اور اس میں سے ایک ہم سبٹریکٹ کر دیں گے تو اس کا آنسر آئے گا گریٹر دین زیرو، کیونکہ اس کا کوفیشنٹ پازیٹیو ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، انکریزنگ ٹرینڈ سے ہو رہی ہے. اگر ہم اس پہ سفیشینٹ کنڈیشن سیکنڈ ڈیریویٹو اپلائی کریں تو یہ الفا مائنس 1 شروع میں آ جائے گا تو اس میں سے -2 کر دیں گے تو یہ لیس دین زیرو ہے، یعنی گروتھ آپ کی ڈکلائن ہونا شروع کر دیجیے. تو یہ دیکھیں آپ کی اناڈا کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے، سیٹسفائی دی اناڈا کنڈیشن. یہاں تک تو ہم نے سولو کا پڑھا ہے کہ اس پروڈکشن فنکشن پہ کس طرح سیٹسفائی ہو.